बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम वेलकम करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अपनी अहलिया के हमरा नैब में पेशी के लिए गए। 16 ऐसे मुकदमात हैं जिनमें जमानतें हो गई और बात करेंगे तोशाखाना केस की तो वो वापस ट्रायल कोर्ट को मुंतकिल कर दिया गया है। एक अहम सवाल जो इस वक्त ज़ेर गौर भी है, जिसके ऊपर बहस मुबासा भी हो रहा है, तज्ज़ियाकार अपनी तज्ज़िये भी दे रहे हैं, वो ये है कि क्या कप्तान को इंतखाबी अमल से बाहर रखने की तैयारी भी की जा रही है। इसके ऊपर बड़ा तफसील से हम आमिर साहब का तज्ज़िया लेंगे, मगर इसके साथ साथ एक और भी अहम इशू वो ये कि मुल्ज़िम को 14 दिन की बजाय अब 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड के ऊपर रखा जा सकेगा और कायम मकाम सदर ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को बाकायदा जारी भी कर दिया है। देखना ये होगा कि क्या तमाम तर ये जो कानून साजी है ये शख्सियात के गिर्द घूम रही है, कौन कौन इसके नरगे में आ सकता है, इसके ऊपर बात होगी। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ की कहा जा रहा है कि शायद आखिरी पनाहगाह थी जो छिन चुकी है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की नाअहली के साथ ही हम देख रहे हैं कि वहां से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्या गिलगित बल्तिस्तान में भी आज़ाद कश्मीर वाली कहानी दोहराई जाएगी, ये भी सवाल है। इसके ऊपर आमिर साहब का तज्ज़िया होगा। बहुत सारे अहम इशूज़ हैं आमिर साहब। सबसे पहले तो जो कोर्ट के मामलात हैं, सारी नज़रें थी कि कोर्ट से आज क्या फ़ैसले आते हैं। पेशियाँ भी थी मुख्तलिफ औक़ात में, इलेक्शन का मौसम है, इलेक्शन की आमद है और तमाम पार्टियां अपने अपने एजेंडे सेट कर रही हैं। मगर जब हम पीटीआई की तरफ देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या कप्तान जेल के अंदर होगा जब इलेक्शन होगा, जेल से बाहर होगा, उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, हिस्सा लेंगे नहीं लेंगे, बनेगा क्या? पीटीआई से रिलेटेड सवाल है। पीटीआई ने डिसाइड नहीं कर रहा कि कप्तान का क्या बनेगा, उनके चेयरमैन का। अच्छा, ये शेर ने डिसाइड करना है। अच्छा, तो जिन्होंने डिसाइड करना है वो बेचारे तो रिसीविंग एंड पे हैं कि इंतजार कर रहे हैं कि उनको क्या उनके लिए अनफोल्ड होता है। मगर पंजाब और केपी के इलेक्शन तो वो 6 माह हो गए, वो लोग भूल भी गए हैं। मगर इसका क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने खुद कह दिया कि 12 अगस्त को असम्बली हम रिजॉल्व कर देंगे। हाँ, अभी सवालात भी ताशा हैं। एक तो ये ऑफ कोर्स कि उसके बाद ये आगे केयर टेकर जो यहाँ पे निगरान सेंटर में बनाई जाएगी वो कितनी लंबी होगी, पंजाब वाली तारीख दोहराई जाएगी या उसको वक्त पे ही 60 दिन में या 90 दिन में करवा देंगे। मेरी गट फीलिंग है कि वो अपने टाइम पे करवा लेंगे 60 या 90 दिन के दौरान में, क्योंकि फीलिंग हो रही ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी को कि उनके पास मौका है कि बिलावल को वो प्राइम मिनिस्टर बनवा सकते हैं और वो शायद इन रिटर्न में उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा कि चीफ मिनिस्टर अगर वो नून लीग का हो जाए। तो बेसिक दोनों का मकसद ये है कि पीटीआई को आउट रखना। तो उनका ये ख्याल है कि इस वक्त हालात हैं, इस वक्त हम ये अपना गोल अचीव कर सकते हैं। कल का पाकिस्तान में पता नहीं लगता, एक ब्लैक स्वान एकदम से उड़ती उड़ती आती है और हालात बदल जाते हैं। हमने ये देखा कि इमरान खान के उतरने के बाद पीटीआई चेयरमैन, आपकी आंखों के इशारे से पता चल रहा तो पीटीआई चेयरमैन के उतरने के बाद से एकदम उनका नीचे गिरता हुआ ग्राफ ऊपर चला गया। फिर 9 मई के बाद हमने देखा कि एकदम बिल्कुल हालात बदल गए। तो कल को कोई दिसंबर का, अक्टूबर का, जनवरी की कोई डेट में कुछ हो जाए तो एकदम पाकिस्तान में बड़ी एक किस्म की एकदम से कुछ हो जाता है, तब्दीली कोई नहीं की जा सकती पाकिस्तानी हालात की। बिल्कुल नहीं की जा सकती। और ये काफ़ी सारे सवाल ये हैं कि इलेक्शन कब होंगे, किन हालात में होंगे, उस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, किस हद तक उसके अंदर जेरी मैंडरिंग लफ्ज़ आसान है। अंग्रेजी में कह दो ना, लोग बुरा नहीं मनाते अगर वो कहो जी धांधला कह दो तो तत्काल होती है। तो वो क्या उसकी लेवल होगा, एक्सटेंट क्या होगा, क्या 1988 मॉडल होगा, 90 होगा, 97 होगा, 2002, 8, बड़े बड़े काफ़ी मसाले पड़ी हुई हैं कि किस लेवल की आपने इन्वॉल्वमेंट करके उस किस लेवल तक जाके आपने इलेक्शन को इंजीनियर करना है। सो ये सवालात हैं, अभी ये देखा जाना है। मगर फ़िलहाल सबसे इम्पोर्टेंट सवाल वो है जो आपने किया कि क्या इलेक्शन के वक्त इमरान खान और उनकी कप्तान कह लीजिए, मेहरबानी कप्तान साहब जो हैं वो क्या जेल में होंगे या जेल से बाहर होंगे, तो कितने मुकदमात में फंसे होंगे, और उनका सेकंड टियर जो है वो और थर्ड टियर बाकी पार्टी के जो अफराद हैं, लीडरशिप है, वो कौन कहाँ कैसे होगी।
تو عمران خان کی کیونکہ آج پی ٹی آئی چیئرمین کی جو ہے بڑے 4-5 کیسز کے اندر ٹوٹل 150 کے قریب ایسے تو مقدمات ہیں ان میں 170 تھینک یو فار کریکشن، جو ہے وہ گننا مشکل ہو جاتا ہے، تو 170 ان کے وہ ہیں، تو بڑا لاجسٹکلی تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے کہ آپ ایک عدالت سے 170 مقدمات ہوں اور آپ کو روز کے 5-7 جب کرنے ہوں، کوئی لاہور میں ہو، کوئی جو ہے پنڈی میں ہو، اب تو اس کی ایکسٹینشن کوئٹہ میں ہو رہی ہے، کوئی دوسرے صوبوں تک بھی چلی جائے گی، جس طرح ہمارے شہید ارشد شریف کا ایک وہ کراچی میں کرایا ہوا تھا، ایک اس کا پشین میں کروایا گیا تھا، اور یہ ان کے بھی اسی لیے یہ مثال شاید دینی تو نہیں چاہیے، پر پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور ان کے چیئرمین کو بھی یہ خوف بہرحال ہے کہ یہ مختلف شہروں میں بلایا جاتا ہے، تو اس سے ان کی پہلے بھی ان پہ ایک دفعہ جان پہ ایک حملہ ہو چکا ہوا ہے، تو دوبارہ ان کو یہ ڈر رہتا ہے کہ لاجسٹکلی امپاسبل ہو جاتا ہے، اور ان کی عشم عدم پیشی کے اوپر ان کی ضمانت منسوخ ہوتی ہے، اور کئی دفعہ جج حضرات کو یہ دیکھا گیا ہے، نظر بھی آ رہا ہے کہ جناب یہ وہ نہیں ہے، تو اس کے باوجود وہ ضمانت جو ہے نا کینسل ہوتی رہتی ہے، تو یہ کسی وقت بھی کینسل ہو سکتی ہے۔ اب یہ پولیٹیکل ڈیسیجن ہے، میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹیکل ڈسکشن ہے، ان کے لیے فیصلہ ہے کہ انہوں نے کب کیسے گرفتار کرنا ہے چیئرمین کو، ورنہ قانونی طور پہ 170 جب مقدمات ہوتے ہیں تو کسی جگہ بھی عدم پریزنس کے اوپر، پیشی کے اوپر، یا کسی جگہ بھی آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور آج جو اس پہ تفصیلاً بات کریں گے، نیب کے جو قوانین کے اندر ترمیم کی گئی ہے آرڈیننس کے ذریعے، راتوں رات جو ہے ایک دم سے، آپ دیکھیں نا وہ عارف علوی صاحب بھی، بڑی اچھی بات ہے کہ حج کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ٹکٹ خرچ کے گئے ہیں، پر بہرحال جب صدر جاتا ہے تو ایکسچیکر کا بھی پیسہ لگتا ہے، اور سعودی عربیہ کی گورنمنٹ کا بھی ایک وہ ہوتا ہے وہاں پہ، ان کے بھی احسانات وہ انہیں پڑھتے ہیں، مگر اس کے جو پولیٹیکل کانسیکوینسز تھے، پہلے انہوں نے عارف علوی صاحب کی ایبسنس میں جلدی سے وہ قانون پاس کروا لیا، جس کے ذریعے کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی جو ہے وہ دائمی سے وہ جو ہے پرماننٹ وہ ختم ہو سکتی ہے، اور اب ویسے وہ علیحدہ ایک گفتگو ہے کہ آیا اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے، اور سپریم کورٹ اس کے اوپر وہ کیس چلے گا تو کیسے ری ایکٹ کرے گی، اور اب جو ہے راتوں رات مڈل آف دا نائٹ جو ہے یہ آئین میں، اس میں نیب کے قانون میں ترامیم جو کی ہیں اس کے کیا اثرات ہیں، اس میں تفصیلاً بات کر رہے ہیں، مگر ان کے علاوہ جو آج 4-5 اور مقدمات کے اندر 170 میں سے 4-5 میں جو پیش رفت ہوئی ہے، وہ میں اس کا کوئکلی ذرا ذکر کر دیتا ہوں کہ ایک ان کو آف کورس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ جو کیس تھا اس کے میں انہوں نے کہا ایڈمیسیبل نہیں ہے، یہ ٹرائل جو ہے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے واپس جو ہے ٹرائل کے کورٹ کے اندر واپس بھیج دیا ہے کہ یہ اس کا 7 دن کے اندر وہ فیصلہ کریں گے، وہیں سے آیا وہیں بھیج دیا، وہیں سے آیا، مگر وہاں پہ یہ گئے تھے کہ جناب آپ نہیں کر سکتے، ہائی کورٹ میں گئے تھے، ہائی کورٹ میں یہ ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ کل پرسوں انہوں نے کہا کہ ہمیں چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں ان کے اوپر اعتراض ہے کہ کیونکہ ایک ٹرین کا جو کیس تھا اس کے اندر ایک عجیب واقعہ ہو چکا ہوا تھا، جو کہ بڑا اپنی نوعیت کا ایک واحد شاید کیس ہے کہ 3 ممبر جج نے فیصلہ کیا، فیصلہ ریزرو کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہ ریزرو ہی رہا، بیچ میں سے ایک جج صاحب نے اس کو پبلک کر دیا کہ جناب یہ حد سے زیادہ آپ اس کو ریزرو نہیں رکھ سکتے ہیں، تو انہوں نے یہ کچھ گراؤنڈز کے اوپر کہا جی ہمیں اعتبار نہیں ہے چیف جسٹس صاحب پہ، تو یہ ایک وتیرہ بن چکا ہے کہ عدالتوں کو بھی خیال کرنا چاہیے اور کلائنٹس کو بھی غیر ضروری طور پہ اس شک کا استعمال نہیں کرنا چاہتا، اوورآل اس سے جو عدالتی نظام ہے وہ انڈرمائن ہوتا ہے، تو یہ تو ایک اب چلا گیا ہے، توشہ خانہ میں دیکھیں گے کہ یہ الیکشن کمیشن کی درخواست کے اوپر یہ کیا اس کا فیصلہ بنتا ہے، ٹرائل کورٹ کے اندر کیا 7 دن کے اندر فیصلہ آنا ہے، دوسرا جو ہے سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ وکیل عبدالرزاق شر صاحب کا جو قتل کوئٹہ کے اندر ہوا تھا، اس کے اندر ایف آئی آر ان کے عمران خان چیئرمین
صاحب کے خلاف جو ہے درج ہوئی تھی، انہوں نے یہ اس کے خلاف درخواست دائر کی ہوئی تھی کہ یہ اس کو کویش کرانے کے لیے FIR کو بنائیں، تو سپریم کورٹ نے کہا نہیں، ان کے بیٹے کا یہ حق ہے، تو آپ وہ تو ہوگی مگر تفتیش کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا، تو وہ ان کی رد کر دی ہے درخواست۔ تیسرا جو ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں آج جو ہے چیئرمین PTI جو ہے 3 مقدمات میں ان کی جو ضمانت ہے 10 جولائی تک توسیع اس کی کر دی گئی ہے۔ ایک جو ہے 2 مقدمات تھانہ کھنہ میں ہیں، ایک تھانہ بارہ کہو میں ہے، اور ایک غالباً ترنول میں بھی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے یہ تھرنول میں اوپر یہ جو 9 مئی کے حوالے سے 4 لوگوں کے جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے PTI کی، جس کے اندر عمران خان ہیں، اسد عمر ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں اور مراد سعید ہیں، یہ 4 لوگ ترنول والے میں چیک کر رہا تھا کہ ان کے پاس شواہد کیا ہیں، بیسس کیا ہے، گراؤنڈ کیا ہے، ان کے خلاف یہ جو کیس چل رہا ہے انسداد دہشت گردی کا۔ تو انہوں نے میں دیکھا جی گراؤنڈ انہوں نے یہ لی ہوئی تھی، وہاں لوگ جو نعرے لگا رہے تھے کہ انہوں نے ان 4 لوگوں کی ایمان کے اوپر یہ نعرے لگائے کہ وہ ترنول کے اندر ان 4 لوگوں کی ایمان کے اوپر ایک وہ جو ایک مذہقہ خیز سی گراؤنڈ ہے۔ تو آج میں نہیں شاہد خاقان عباسی یہ کہہ رہے تھے، ان سے یہ کاشف عباسی پوچھ رہے تھے کہ یہ جو نیب کے قانون میں ترامیم کی گئی ہیں، تو ایک تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ میں ویسے ہی ہمیشہ سے ان کے خلاف رہا ہوں اور یہ ان کا بڑا پن ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہاں نیب اور یہ ایک بالکل ڈکوسلا رہ گیا، ہماری دور میں بھی تھا اب بھی ہے۔ تو یہ انہوں نے 90 دن پہ کیا ہوا تھا، تو انہوں نے 30 دن پہ 14 سے 30 دن پہ لے آئے ہیں کہ آپ کو جسمانی ریمانڈ پہ رکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ مجھے پوری امید ہے کہ عمران خان اس میں سے جتنے بھی کیسز ہیں ان کے اوپر مجھے کوئی خاص کیس نہیں نظر آتا کہ ان کی گرفتاری اس میں عمل آئے یا ایکچولی ثابت ہو جائے، یہ ہمارے خلاف ہی استعمال ہوں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں۔ اب واپس آ جاتے ہیں نیب کی ترامیم کا، وہ اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ صاحب عدالت میں القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ جو ہے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 13 جولائی تک توسیع دی ہے، مگر یہ جب توسیع ختم ہوگی تو اس کے بعد جو ترامیم کی گئی ہیں اس کے کیا ان تمام مقدمات میں جو ہے اثرات پڑیں گے۔ میں اس میں صرف یہ ہمارے سینئر رپورٹر اور اسپیشل کورسپونڈنٹ ریاض الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے اس کی تفصیل لیتے ہیں۔ میں صرف اس سے پہلے ایک اس کے اندر ذکر کر دوں کہ اوریجنلی اس کیس کے اندر جو بنایا گیا تھا تو چیئرمین PTI اس میں شامل نہیں تھے، تو مگر یہ جو کیس ہے یہ کریٹیکل کیس ہوگا۔ نیب کے جو ترامیم اب کی گئی ہیں اس کے اندر گرفتار ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اس کی تفصیل جو ہے نا ریاض الحق صاحب سے ہم حاصل کریں گے۔ جی ریاض ذرا یہ بتائیے کیا کیا یہ ترامیم کی گئی ہیں اور اس کے کیا آپ کنسیکوینسز دیکھتے ہیں گرفتاریوں پہ اور تمام لوگ جو اس کی زد میں ہیں؟ جی بظاہر تو یہ خاصی پرسن اسپیسیفک لگ رہی ہے، اور ایک دو جو گواہان کی جو نقطہ شامل ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس میں۔ مثال کے طور پر یہ تقریباً آدھی رات کو یہ اچانک جو ہے ان کو آرڈیننس پہلے تو کابینہ میں انہوں نے منظور کیا، اور جو تمام کیبنٹ ڈویژن کے دوسرے جو بیوروکریٹس تھے ان کو نکال دیا گیا، اور اس کے بعد اس پہ ڈسکشن ہوئی تھوڑی سی اور فوراً اس کو اپروو کر دیا گیا۔ رات گئے جو ہے تقریباً 12 بجے کے قریب جو گزشتہ رات تھی اس کو اوکے کر دیا گیا، تنجانی صاحب نے پہ سائن کر دیے۔ تو بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں اس میں، خاص طور سے کہ جو آپ نے کچھ ذکر بھی کر دیا کہ جو نیب کی کسٹڈی میں رہ سکتا تھا 14 سے جو ہے وہ واپس 30 دن کر دیا گیا ہے۔ تو اگین کچھ پلان سے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جج محمد بشیر نے جو نواز شریف اور ایون فیلڈ کا جو کیس تھا، نواز شریف اور مریم نواز کے کیس میں یہ کیا تھا کہ جو بارے ثبوت ہے وہ ایکیوزڈ پہ ہے، یعنی جن پہ الزام ہے انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جو الزامات ان پہ لگائے گئے ہیں یہ درست ہیں، جیسا بھی ہے بے گناہی انہوں نے وہ کرنی ہے۔ تو اب جو ہے اس جو آرڈیننس آیا ہے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر کئی یہ شواہد پائے گئے کہ پراپرٹی کے علاوہ کہیں پہ آپ نے کچھ ایسے جو ہے کسی سے فائدہ لیا ہے، تو اس کا جو ہے وہ آپ نے جب تک آپ جو ہے وہ بارے ثبوت آپ پہ ہے، آپ کلیئر نہیں کرتے تب تک جو ہے آپ جو ہے وہ ملزم ہوں گے، اور آپ نے اس کو جو ہے اپنے آپ کو کلیئر کروانا ہے۔
اور اس کے علاوہ جو ہے گواہان کی بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ گواہ جو ہے وعدہ معاف جو گواہ ہوں گے وہ میجسٹریٹ کے روبرو پیش ہوں گے اور وہ اپنی ڈیٹیل جو ہے وہ شیئر کریں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر انہوں نے غلط بیانی کی یا مکرے اس سے تو وہ ان کے خلاف استعمال ہوگا, وہ گواہی بھی ان کے خلاف استعمال ہوگی. اس میں نام بظاہر جو ہے کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شاید اعظم خان جو کافی تقریباً 2-3 ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں اب وہ غائب ہے, اور شاید وہ اپروور کے طور پہ یا گواہ کے طور پر جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں. اور کچھ 2-3 لوگوں کے نام بھی چل رہے ہیں, لیکن فی الحال اعظم خان صاحب کا نام جو ہے کیونکہ وہ پرنسپل سیکرٹری بھی تھے اور بہت سے فیصلوں میں ڈیسیجن میکنگ کے وہ آئی وٹنس بھی تھے, تو ان کے لیے جو ہے یہ جو گواہ والی سیکشن ہے وہ خاص طور پہ لائی گئی ہے. تو یہ بڑا ٹیلر میڈ قسم کا جو ہے وہ لایا جا رہا ہے کہ جو کپتان صاحب ہیں چیئرمین پی ٹی آئی, ان کو جو ہے ہر طرف سے لیگلی جو ہے وہ ایسا کور کیا جائے کہ ایئر ٹائٹ ہو جائے جو ساری لیجسلیشن اور کہیں پہ کوئی لوپ ہول نہ رہے. آپ کیا اس پہلو پہ کہ یہ پولیٹیکل سے لیگل سے زیادہ اس کے دوسرے کانسیکوینس ہیں, آپ کا کیا خیال ہے ریاض؟ جی عامر صاحب بالکل آپ نے تفصیل سے جو ہے نا بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا. ابھی آج ہی ایک نیب کے فارمر پروسیکیوٹر ہیں بڑے سینئر, ان سے گپ شپ ہو رہی تھی تو اس آرڈیننس کے بارے میں, تو ان کا کہنا تھا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر وہ پیش بھی ہوتے ہیں, اور یہ ان کے الفاظ ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر وہ مطلوبہ جو مواد ہے جس لائن پہ لے جانا چاہتے ہیں اس کیس کو وہ اگر نہیں ملتا اس کے بعد جو ہے یہ دھر لیے جائیں گے. تو ان کا کہنا تھا کہ پوری انہوں نے تیاری کر لی ہے کہ جس لائن پہ اس کیس کو انہوں نے لے کے جانا ہے یہ لے کے جائیں گے, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھی نیب میں رہے ہیں, بہت سی چیزوں کو ہم دیکھتے رہے ہیں, اور ظاہر ہے وچ ہنٹنگ اور یہ آرم ٹوسٹنگ یہ ہوتی رہتی تھی, ہم بھی اس کا حصہ تھے, ظاہر ہے ہمیں بتایا جاتا تھا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بالکل یہ کیس ان پولیٹیکل لائنز پہ جا رہا ہے, لیکن اگین دیکھنا ہوگا کہ عدالتیں اس پہ کیسے رسپونڈ کرتی ہیں, اسپیشلی اگر سپریم کورٹ میں معاملہ جاتا ہے, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ظاہر سپریم کورٹ میں ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل جاتا ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, مجھے سربت جو ہے نا اب اس کے بعد مجھے لگتا ہے زیادہ سخت اقدامات کر سکتی ہیں تو بریک کے لیے, مگر ایک میں صرف جملہ ضرور ایڈ کرتا جاؤں گا کہ یہ جو ایشو ہے $190 ملین جو کہ پاکستان ایکسچیکر کا پیسہ تھا, اسٹیٹ بینک میں آنا چاہیے تھا, یہ ملک ریاض کو جب ٹرانسفر کیا گیا تو ہمارے جیسے بے تاشا لوگوں نے اس وقت اعتراض کیا تھا کہ یہ بہت غلط کام ہے. اچھا اس لحاظ سے بڑا اچھا کر رہے ہیں کہ یہ ٹیک اپ کر رہے ہیں, مگر اس کی بڑی ضروری ہے کہ پہلے ان کے لیے کیبنٹ کا ڈیسیجن ہے, اگر یہ صرف وچ ہنٹنگ نہیں ہے تو ان کے لیے ایک ایگزیکٹو آرڈر کر دیں گے وہ واپس پیسہ جو ہے دوبارہ ایکسچیکر میں آ جائیں. ان کو کون روک رہا ہے؟ خود تو یہ انڈو کریں, خود انڈو نہیں کر رہے اور صرف وہ کیس بنائی جا رہے ہیں. سرت اوور ٹو یو, معاف کر دیجیے. ٹھیک ہے, چلیے ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے گفتگو ہماری آگے بڑھے گی, مگر اس کے ساتھ ساتھ اس پورے منظرنامے کے اندر ہمیں گلگت بلتستان کے اندر بڑی سیاسی افراتفری نظر آ رہی ہے. ہمارے پروگرام میں تقریباً 1 مہینہ پہلے ہمارے ہی طرف سے پہلی بار یہ آواز اٹھی تھی کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید خان ایک جعلی ڈگری کے ساتھ اتنے بڑے عہدے کے اوپر بیٹھے. اب وہ نااہل تو ہو گئے ہیں, وہاں پر سیاسی منظرنامہ کیا بن سکتا ہے, کیا توقعات ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو پروگرام کے اندر خوش آمدید کہیں گے. گلگت بلتستان کے اندر جو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید خان صاحب کو نااہل کر دیا گیا ہے ان کی جعلی ڈگری کیس کے اوپر, یہ کہیں پہ سنگن نہیں تھی, یہ صرف ہمارے پروگرام مقابل میں عامر متین صاحب کی طرف سے اس بات کا انکشاف کیا گیا تھا. ہماری پوری ٹیم نے اس کے اوپر بڑا کام کیا تھا, اور بار بار ان سے رابطہ کر کے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نہیں جناب یہ بالکل غلط اطلاعات ہے, میرے پاس بالکل اصلی دستاویز موجود ہیں. ہمارے شو میں کیا بات ہوئی تھی, کون سی چیزوں سے ہم نے پردہ اٹھایا تھا, وہ پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں, واپس آ کے اس کے پر ہم بات کرتے ہیں. بڑا ایک انٹرسٹنگ ایشو آیا ہے کہ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کا خورشید صاحب کا, ان کی جو ڈگری ہے اس کے اوپر سوالات آ گئے ہیں. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ صرف یہ بتا دوں گا, اس وقت ان کی ڈگری کے پیچھے جو ہے, میں نے اپنے پروگرام میں کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ جناب یہ جو ہے سلسلہ جو ہے نا حکومتیں گرانے کا, ڈومینوز جو ہے نا گر رہے ہیں, تو یہ ابھی کشمیر کی گورنمنٹ گرے گی اور وہ گر گئی, اور ہم نے کہا تھا کہ جناب نیکسٹ اسٹاپ جو ہے نا وہ گلگت بلتستان ہوگا. ایک پورا ایک یہ نہیں تو کچھ اور ہوگا, جس طرح وہاں راتوں رات جو ہے تنویر الیاس صاحب کے متعلق جو ہے سپریم کورٹ نے آزاد کشمیر کی فیصلہ کر دیا کہ انہوں نے کنٹمپٹ کی ہے,
تو ان کو نائل کر دیا. اب وہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے. جی عامر صاحب اس وقت ماننے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے, آج یہ پکے پکے نااہل ہی انہوں نے کر دیا 5 سال کے لیے. ویسے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اتنا بھی کریڈٹ ہم نہیں لینا چاہیے, نہیں لینا چاہیے, یہ ہم نے پہلے خبر دیا عامر صاحب کہ جب آپ کا ایک نظر آ گیا کہ یہ ایک طریقہ کار ایک ہے کہ اسلام آباد میں جب گورنمنٹ تبدیل ہوتی ہے تو 9 پنس کی طرح نہ باقی گورنمنٹیں بھی گرنی شروع ہو جاتی ہیں. خیر گو کہ کے پی کی اور پنجاب کی تو پی ٹی آئی نے خود گرائی, اگر بچایا لیتے یہ اب کافی بحث رہتی ہے. تو شاید پنجاب کے بعد خاص طور پہ یہاں پر میں یہ وقفے میں بات کر رہے تھے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ بھی تقریباً جا ہی چکے ہوئے ہیں, لوگوں سے رابطے بھی کر رہے ہیں. ان کو سب سے بڑی شکایت یہ رہی کہ انہوں نے بہت اصرار کیا تھا کہ کے پی کی گورنمنٹ چیئرمین صاحب نہ گرائیں, وہ بچائیں. ایک ریفیوج ہوگا جس کے ذریعے آزاد کشمیر اور جو ہے گلگت بلتستان, کیونکہ اس کے ساتھ ملکہ ہے تو ہم شاید وہاں بھی اس اثرات پڑیں گے تو تھوڑا سا پاور میں ہم رہیں گے. تو ابھی پہلے جس طرح کشمیر کے اندر گرائی گئی, میں کشمیر میں یہ ضرور کہوں کہ صرف وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے نہیں گرائی, وہ پیپلز پارٹی کو بھی آپ کریڈٹ دیں. وہاں پہ بڑی پھر جو ہے پی ٹی آئی کی ایک نالائکی تھی کہ ان کے جو تھے کینڈیڈیٹ جو پی ٹی آئی کے تھے, اسپیکر تھے, اور وہ جو اب چیف منسٹر ہے وہاں پہ, تو ان کا خیال تھا یہ بڑے خوش ہو رہے تھے, ان سب نے ووٹ ڈالے پی ٹی آئی نے کہ یہ ہماری گورنمنٹ بن رہی ہے. وہ بعد میں چلا کہ جب کیبنٹ بنی تو ایک نون لیگ کا اور ایک پیپلز پارٹی کے فیصل راٹھور صاحب کو بنایا گیا, تو ان کو پتا چلا یہ تو ہمارے خلاف کو ہوا تھا, یہ ہمارے آدمی نہیں ہیں کہ پی ٹی آئی کے ضرور ہیں مگر پوری پی ٹی آئی ہی ہائی جیک ہو گئی. تو وہاں پہ یہ بڑا لطیفہ ہوا, اور اس میں کریڈٹ جو ہے نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں آپس میں بڑی لڑائی ہوئی تھی. تو ایک صاحب ہیں, ان کا نام ہے چودھری ریاض, یہ ان کی میں سمجھتا ہوں بہت اچھی چیس کے سارے انہوں نے بورڈ لگایا تھا, اور ان کی وجہ سے یہ بائی الیکشن پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی فار ایگزامپل بالکل جو آزاد کشمیر کے ساتھ ملکہ ڈسٹرکٹ ہیں گجرات وغیرہ میں 200 400 بھی ووٹ ملتا, مگر جو ہی آزاد کشمیر میں چلے جائیں 20 کلومیٹر آگے چلے جائیں تو وہ 20,000 25,000 ووٹ لے کے وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے. دوسرے نمبر پہ پی ٹی کے بعد وہاں تھی. تو یہ ایک سلسلہ کیونکہ چل پڑا تھا تو نظر آ رہا تھا گلگت بلتستان میں بھی ہوگا, اور ایک دم جو ہے اس کی ڈگری کا کیس نکلا ہے خورشید صاحب کی جو کہ چیف منسٹر تھے, اور اتفاقاً یہ سٹوری بریک بھی آج بھی ہمارے ساتھ ریاض الحق بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سٹوری انہوں نے ہی بریک کی تھی کہ پہلے یہ اس کی تفصیلات بعد میں ان سے پوچھیں گے کہ کیسے پہلے جو ہے یہ چیزی کا کیا سٹانس تھا, بعد میں جب وچ ہنٹنگ کرتی کیوں ہے. میں ریاض کے پاس آنے سے پہلے تھوڑا سا وہ تفصیل بتا دوں, اور اگر ہمارے ساتھ وہاں سے کوئی گلگت بلتستان سے جوائن کریں تو آپ پلیز بتا دیجیے گا. تو ابھی وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ خالد خورشید جو ہیں ان کی جعلی ڈگری کی بنیاد پہ ان کو نائل قرار دے دیا گیا ہے, اور رکنیت بھی ان کی کینسل ہو گئی ہے. اور پیپلز پارٹی کے رکن جو ہیں غلام شہزاد آغا نے یہ ڈگری کی چیلنج کی تھی عدالت میں, اس کے لیے 5 سال کے لیے نااہلی آ گئی ہے. تو یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو غلام شہزاد آغا صاحب ہیں ان کے خلاف بھی عدالت نے کہا ہے کہ ریفرنس ان کے خلاف بھی پیروی کی جائے, کیونکہ انہوں نے بھی کنسیلمنٹ آف فیکٹس کیا ہوا تھا کہ 1997 میں ان کے اوپر ATA کا مقدمہ تھا جو انہوں نے نہیں بتایا ہوا تھا. سو ان کی بھی رکنیت جو ہے نا خطرے میں ہے. ہمیں یہ بھی وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ گلگت میں ابھی جو ہیں اس وقت متوقع جو امیدوار ہیں وہ نگر سے جو ہیں وہ جاوید منوا صاحب ہیں, شگر سے اعظم خان صاحب ہیں, فتح اللہ خان گلگت شہر سے ہیں, اور دیامر سے گلبر خان ہیں, اور پی ٹی آئی چیئرمین فیصلہ کریں گے. ان کو تینوں نام جا چکے ہیں کون ہے, اور فی الحال پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی اس کے لیے جوڑ توڑ وہاں پہ چل رہا ہے. اب یہاں پہ سچویشن جو نمبرز گیم یہ ہے کہ یہ 33 کا ہاؤس ہے, پوری اسمبلی کی جو رکنیت ہے ٹوٹل نمبر جو ہے 33 ہیں, اور تحریک انصاف کی 14 تھی, ٹیکنوکریٹ کی 4 ان کی, اور 6 آزاد ملا کے 33 میں سے 24 لوگ, بہت بڑی
2/3 میجورٹی تقریباً آپ سمجھ لیں ان کے پاس تھی، 2/3 سے زیادہ بلکہ، اور اپوزیشن میں پیپلز پارٹی کے 4، مسلم لیگ کے 3، جمہوریت اسلام کے 1 اور 1 آزاد رکن کر کے 9 ارکان ان کے تھے اس وقت۔ تو ابھی جو ہے مین کینڈیڈیٹ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جاوید منوا صاحب سب سے آگے ہیں۔ اس میں دیکھنا یہ ہے جو میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ جس طرح آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ہوا تھا کہ یہ تالیاں بجا کے بڑی خوشی سے مٹھائیاں بانٹ رہے تھے کہ ہمارا چیف منسٹر پرائم منسٹر بن گیا، اور بعد میں چلا وہ ان کا نہیں تھا، وہ پی ٹی آئی کا ضرور تھا مگر وہ پی ٹی آئی آزاد کشمیر کا فارورڈ بلاک تھا۔ قطع کلامی کی معافی عامر صاحب، اس وقت جی بی سے رکن اسمبلی غلام شہزاد آغا صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ آغا صاحب، تھینک سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ جی غلام شہزاد آغا صاحب، آپ کو آواز میری آ رہی ہے؟ جی 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 جی، آپ کی پٹیشن تو قبول ہو گئی اور خالد خورشید صاحب کو نائل ہو گیا، پر میں یہ پڑھ رہا تھا کہ عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے انہوں نے آپ کے حوالے سے بھی اسٹرکچر پاس کیا ہے کہ آپ نے کنسیلمنٹ آف فیکٹس کیا گیا، اور 1997 میں شاید کوئی آپ کے اوپر اے ٹی اے کے اندر جو ہے کچھ مقدمہ تھا جس کی آپ نے چھپایا، شیڈول 4 کے اندر تھا، تو اس کے لیے بھی جو ہے نا آپ کے خلاف بھی انہوں نے کہا جی کارروائی کی جائے۔ تو کیا پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے حوالے سے اب کیا یہ کتنا سنجیدہ معاملہ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی، شیڈول 4 ایک الزام ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک الزام ہے کہ شیڈول 4 کے اندر میں ہوں، لیکن بات کہیں کوئی ثابت نہیں ہے کہ کہیں کوئی دہشت گردی کی ہو یا کہیں کوئی معاملہ کیا ہو، کہیں کوئی کسی عدالت سے میں کوئی سزا یافتہ مجرم نہیں ہوں، لہذا قانون مجھے اجازت دے رہا ہے کہ آپ الیکشن بھی لڑ سکتا ہے، آپ گلگت بلتستان کے اسمبلی کے ممبر بھی بن سکتا ہے، بلکہ پورے پاکستان کے اندر بہت سارے ممبران اسمبلی کے اوپر آج بھی اے ٹی اے کے تحت مقدمات درج ہیں، لیکن وہ ممبران اسمبلی آج بھی ہے۔ تو اسی طرح گلگت بلتستان کے اندر میں بھی اسی طرح مقدمہ لڑ رہا ہوں، لہذا یہ تو اس کا فیصلہ تو عدالت اور وہاں کے گلگت بلتستان کے تفتیشی ادارے کریں گے۔ ابھی وہاں کی ہمیں اگر آپ نے خالد خورشید صاحب کو تو گرا لیا، مگر ابھی آپ کو کیا لگتا ہے وہاں پہ کیا امکان ہے، کون چیف منسٹر بنے گا؟ دیکھیں، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، گلگت بلتستان میں اس وقت پی ڈی ایم ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اس وقت 9 ممبران ہم خود ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت 3 ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں، 3 ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم نے ریکویزیشن بھی پہلے جمع کر چکے تھے، جس میں 5 ممبران ہمارے پاس ابھی بھی آ چکے ہیں، تو تقریباً ہم اس وقت 13-14 افراد پر ہم مشتمل ہے پی ڈی ایم۔ تو انشاءاللہ تعالی 3-4 افراد مزید ہمارے پاس آئیں گے تو انشاءاللہ پی ڈی ایم حکومت بنانے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ 3-4 سے تو کام نہیں بنے گا، 33 کی اگر اسمبلی ہے تو جو ہے 17 ممبر چاہیے، تو 17 چاہیے، تو 9 اور 4 13 ہوتے ہیں، تو یہ جب 9 کے اندر منیمم 8 آئیں گے تو چیف منسٹر تو پھر پی ٹی آئی کا ہوگا۔ میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کا ہی کینڈیڈیٹ بنا مگر وہ فارورڈ بلاک تھا، تو یہاں کون سے 3 فارورڈ بلاک ہیں آپ کہہ رہے ہیں 3 حصوں میں ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے؟ فارورڈ بلاک ان کے اپنے اندر سے ہیں، اور ان کے اپنے پی ٹی آئی کے اندر سے بہت سارے امیدوار جو ہے نا مختلف ٹکڑوں میں بڑھ کے اپنے آپ کو امیدوار ٹھہرا رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کسی کے پاس 3 ہے، کسی کے پاس 2 ہے، کسی کے پاس 4 ہے۔ چلیں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں، بہت شکریہ، تھینک سو مچ شہزاد آغا صاحب۔ اس وقت ہمیں پاکستان تحریک انصاف سے جاوید علی منوا صاحب نے جوائن کیا، بہت شکریہ منوا صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ جی جاوید منوا صاحب، ابھی آپ شاید سن رہے ہوں گے ہمیں شہزاد صاحب نے جو بتایا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی 3 حصوں میں بڑھ چکی بھی ہے، تو آپ کیا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں یا آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تو تھا، بعد میں پتہ چلا کہ ان کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا؟ دیکھیے جی، یہ ابھی انسٹنٹلی ڈیسیجن آیا ہے، ڈیسیجن کے بعد ابھی مشاورت کا عمل شروع ہوا ہے، پارلیمانی گروپس ہیں یہاں پہ، تو جو پارلیمانی گروپ ہے اس کا اجلاس جاری ہے، میں ابھی بھی اس اجلاس سے نکل کے آیا ہوں، تو اس کے اوپر ابھی مشاورت کا سلسلہ جاری ہے، جیسی کوئی ڈیسیجن ہوتا ہے تو یہ ہم آپ کو تفصیلی طور پہ بتا پائیں گے۔ فی الحال کے لیے ابھی بھی کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قابل از وقت ہے، اس وقت مشاورت کا عمل جاری ہے۔ نہیں تو یہ جو فیصلہ کرنا ہے یہ آپ کی آپس کی مشاورت کا جو گلگت بلتستان کے ممبران ہیں انہوں نے کرنا ہے یا پی ٹی آئی چیئرمین صاحب نے کرنا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہاں پہ جو گلگت بلتستان کی پارلیمانی گروپ ہے
ہمارا آپس میں یہ کنسنسس ہوا ہے کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو ہے گلگت بلتستان کی جو معروضی حیثیت ہے، گلگت بلتستان کا ایک عمومی سیاسی ماحول ہے، اور اس سیاسی ماحول کو جانتے بوجھتے، اس کو سمجھتے ہوئے اس کی فیڈرل کے ساتھ جو ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ رکھنی ہے، کیونکہ گلگت بلتستان جو ہے وہ فیڈرل کی گرانٹ پہ چلنے والا صوبہ ہے، تو اس سلسلے میں ان تمام چیزوں کو کنسیڈریشن میں رکھتے ہوئے باقی جو سیاسی اکابرین ہیں ان کے ساتھ بھی مشاورت ہوگی، اس کے بعد کوئی نہ کوئی اس کا آپ کے جواب سے میں یہ اخذ کر رہا ہوں کہ اس میں پی ٹی آئی چیئرمین کا فیصلہ نہیں ہوگا، یہ آپ لوگ آپس میں کریں گے، اور اسلام آباد کا جو آپ نے ذکر کیا جہاں سے فنڈ آتے ہیں ان کے ساتھ مشورہ کرے گا۔ ذرا ہمارے ساتھ رہیے گا، میں چاہ رہا ہوں ریاض سے تھوڑا سا انفارمیشن لے لیں، کیونکہ جب یہ ڈگری والا جو خالد خورشید صاحب کی سٹوری انہوں نے بریک کی تھی، اور اس سے پہلے ہم بھی یہ بتا چکے تھے کہ ذات کشمیری کے بعد نیکسٹ باری جو ہے نا وہ گلگت بلتستان کی آنی تھی، اور وہ آ گئی۔ ریاض یہ جو ڈگری کی یہ جو بیک اینڈ فورتھ ہوئی تھی، اس کا تھوڑا سا لوگوں کو ناظرین کو وہ بیک گراؤنڈ بھول گیا ہوگا، ذرا یاد کروا دیں کیا ہے۔ جی بالکل، معاملہ یہ تھا کہ اب جو تفصیلات سامنے آ گئی ہیں، اور اس میں کل بھی میری کچھ سورسز سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ادارے ہیں ان کے علم میں یہ تبھی آ گیا تھا جب انہوں نے یہ ڈگری حاصل کر لی تھی یونیورسٹی آف لنڈن سے، یعنی جس طریقے سے بھی ظاہر حاصل کی، ہم نے دیکھا کہ کچھ اداروں سے یہاں پہ لوکل طریقے سے ڈگریز مل جاتی ہیں کچھ پیسے وغیرہ دے کے، تو انہوں نے اس طرح وہ ڈگری لے لی، اور اس کے بعد ٹرانسکرپٹ بھی لے لیا، ڈگری بھی لے لی، اور اس کا جو انویلپ ہوتا ہے ایک آفیشیل قسم کا، یہ 3 چیزیں ہیں جس کی کنفرمیشن باہر سے ہوتی ہے۔ خیر وہ 3 چیزیں انہوں نے لے لی، ان کے علم میں تھا۔ اب جب سچویشن ساری پولیٹیکل چینج ہوئی تو ایچ ای سی پہ باقاعدہ طور پہ جو چیئرمین ہے اور جو متعلقہ سیکشنز ہیں ان پہ باقاعدہ پریشر آنا شروع ہو گیا کہ اس معاملے کو تیزی سے نمٹایا جائے، اور پھر نومبر میں ہم نے دیکھا کہ وہی ڈگری جس کو ایچ ای سی ایکویولنس دے چکی تھی 2 سال پہلے، وہ پچھلے سال نومبر میں کمپلینٹ آتی ہے ان کے خلاف خالد خورشید صاحب کے حوالے سے کہ جی یہ ڈگری جو ہے یہ مشکوک ہے سارا کچھ، اور پروسیس چلتا ہے، اور مئی میں یہ چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، اور ایچ ای سی باقاعدہ طور پہ اس نتیجے پر پہنچتی ہے ان کے مطابق کہ ہم نے یونیورسٹی آف لنڈن کو یہ ڈگری جو ٹرانسکرپٹ اور انویلپ ہے وہ بھیجا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ تینوں چیزیں ہماری نہیں ہیں، نہ سیل ہماری ہے نہ دوسری چیزیں ہماری ہیں، لہٰذا اس کو فیک کنسیڈر کیا جائے۔ اس کے بعد ایچ ای سی نے باقاعدہ طور پہ عدالت میں بھی جو آج فیصلہ آیا یہ جمع کروایا، اور جو ہے جو ہم نے بھی جو خبر بریک کی تو ہمیں بھی انہوں نے یہ بتایا کہ آفیشیلی جو ہے ان کی ڈگری جو ہے ایک قسم کی جو ایکویولنسی وہ ریووک ہو گئی ہے، اور ان کی ڈگری کو ایک قسم کا فیک ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ معاملات ایسے ہیں کہ پہلے سے یعنی ان کو چیزوں کو اداروں کو پتہ تھا۔ ایچ ای سی کے اوپر بڑی تفصیلاً ہم بعد میں بھی آپ سے بات کریں گے کہ جو وہاں پہ معاملات چل رہے ہیں۔ میں کوئکلی چاہ رہا ہوں کہ جاوید علی منوا صاحب سے لائن پہ نہیں ہے، منوا صاحب اچھا لائن پہ نہیں ہے، بس اس کا منوا صاحب کی بات سے یہ کلیئرلی نظر آ گیا کہ یہ جو خبر چل رہی تھی کہ 3 نام چیئرمین تحریک انصاف کو پہنچا دیے گئے ہیں، وہ 3 نام کا فیصلہ ان کے کرنے نہ کرنے سے کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ اس دفعہ آزاد کشمیر کی طرح مٹھائی بانٹنے سے پہلے چیک کر لیجیے گا وہ جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا وہ ان کا ہوگا یا نہیں ہوگا، بلاک کی بھی کافی بازگشت ہے، اور وہ منوا صاحب کی اس سے بات سے کلیئر ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم خود آپس میں کریں گے، اور وہاں کے معروضی حالات ہیں کہ ہمیں فنڈ نیشنل اسمبلی سے ملتے ہیں، قومی اسمبلی سے ملتے ہیں، یعنی فیڈرل گورنمنٹ سے ملتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر ہماری یہاں پہ گورنمنٹ ہو تو پیسے آنے بند ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا ان سے بھی بات چیت کریں گے، یعنی کہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم سے بات کریں گے، وہ ساری نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بات کریں گے، تو وہ تو کلیئرلی اب یہ ان کی طرف سے اشارہ آ گیا ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ مگر معروضی حالات میں ایک چیز ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جب کشمیر میں گورنمنٹ بدلی گئی تھی آزاد کشمیر میں، تو مقبوضہ کشمیر میں ان کو کیونکہ بڑا فالو کرتا ہوں، میرے وہاں پہ روابط رہتے ہیں، تو وہاں سے یہ بڑا کویسچن آیا، انہوں نے کہا جناب یہ 370 کی جو آرٹیکل وہاں پہ آئین کی استعمال تبدیل ترمیم کر کے وہاں پہ جو بھارت نے قبضہ کیا گیا ہے، تو ہماری لڑائی بھی تو دلی کے ساتھ یہی رہتی ہے کہ انہوں نے 89 میں الیکشن ریگ کیے، اور اس کے بعد ایک اپنی ڈولی لنگڑی گورنمنٹ بناتے ہیں یہاں پہ، اور ایک وہ جعلی سا مینڈیٹ ہوتا ہے، جب چاہیں گرا لیں جب چاہیں اٹھا لیں۔
تو اب پاکستان میں بھی جب اگر یہی ہو رہا ہے کہ گورنمنٹوں کی حیثیت یہی رہ گئی ہے کہ جب چاہیں گرا لیں جب چاہیں بٹھا لیں، اور اس طرح بھی منبع صاحب فرما رہے تھے کہ جناب اسلام آباد سے ہم بات کریں گے، تو پھر پاکستان کا کشمیر کے کیس کا کیا بنے گا؟ یہ ایک بڑا ایک اہم پہلو ہے کہ اس کے اوپر شاید کسی کی نظریں نہیں جا رہی کہ اس سے ہم کیا پیغام کیا دینا چاہتے ہیں۔ تھینک سو مچ ریاض اللہ کا، آپ کا بھی شکریہ عامر صاحب، تھینک سو مچ، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔